नाजरीन, हम सबसे पहले कैथलिक टीवी के शुक्रगुजार हैं कि जिनकी वसासत से हम खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको लैंड सीज़न रोज़ों के अयाम की मुबारकबाद पेश करता हूं। आज हम ख़ुसूसी तौर पर राह के बुत के बारे में सीखेंगे कि आखिरकार मसीही रोज़ों का आगाज़ राह के बुत से ही क्यों होता है और ईद पाशका का दिन जो है वो कैसे उसका तयन किया जाता है, और रोज़े की रूहानियत के बारे में सीखेंगे ताकि हम लायक और बेहतर तौर पर पाक रोज़ों में रोज़ों की फजीलत और उसकी बरक़ात जो हैं उसको हासिल कर सकें। तो आए मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से सुनेंगे खरूज की किताब उसका 12वां बाब उसकी 5 ता 7वीं आयत तक। और तुम्हारा बर्रा बेदाग नर 1 साल का होगा और उसे तुम भेड़ों या बकरियों में से लोगे और तुम उसे इस महीना के 14वें दिन तक अपने पास महफूज रखो। तब बनी इस्राएल की कुल जमात शाम के वक्त उसे ज़बाह करे। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। खुदा का शुक्र हो। तो मसीह में मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि बनी इस्राएल कौम जो है जब मिस्र की ग़ुलामी में थी तो उसकी रहाई के लिए खुदावंद खुदा उनसे वादा करता है, और वादा करते वक्त कुर्बानी का ज़िक्र करता है, बर्रे का ज़िक्र करता है। और फिर हम देखते हैं कि इस बर्रे का खून जो है उसको चौखट पर लगा देने का ज़िक्र करता है, और इसको हम कहते हैं खुदा की गुजरान, कि खुदा गुजरेगा और खुदा देखेगा उस कुर्बानी को, खुदा देखेगा उस बर्रे के खून को, और तुम रहाई पाओगे। और जो इस ईमान में और जो इस बर्रे की कुर्बानी में शरीक ना होगा उसके लिए हलाकत होगी। और इस्राएल कौम जो है, खुदा की बरगज़ीदा कौम जो है, वो इस ईद को नस्ल दर नस्ल मनाती है। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब पकड़वाया गया तो यही फसा मनाई जा रही थी। इस फसा का दिन था, मौका था। तो हम इस तरह से करते हैं कि पाक माँ कलीसिया हमारे लिए तयन करती है कि जब यहूदी लोग जो हैं वो फसा की ईद मनाते हैं, तो फसा की ईद के बाद जो आने वाला इतवार होता है वो हमारी ईद पाशका होती है। यानी जैसे जुम्मे वाले दिन यीशु मसीह मसलूब होता है और इतवार की सुबह यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठता है, और हम देखते हैं कि फसा मनाई जा रही थी। तो इसलिए ये फसा जो है वो यहूदियों के कैलेंडर के मुताबिक, साल के मुताबिक उनका पहला महीना जो है वो निसान का महीना है, और 14वीं तारीख जो है वो यहाँ दर्ज है। और इसलिए हम देखते हैं कि चाँद की 14वीं निसान महीने की चाँद की 14वीं को ईद फसा मनाई जाती है, और इस 14वीं के बाद आने वाला इतवार जो है वो हमारी ईद पाशका होती है। इसलिए कभी आप गौर करें तो देखेंगे आसमान की तरफ कि जब भी ईस्टर होगा, जब भी ईद पाशका आएगी, तो चाँद 14वीं का होगा, 15वीं का होगा, लेकिन 14वीं से कम जो है वो चाँद नहीं हो सकता, क्योंकि चाँद की 14वीं को फसा की ईद है, और उसके बाद आने वाला जो इतवार है वो ईद पाशका है। और जब हम देखते हैं ईद पाशका को, इस फसा की ईद को, तो हम 40 दिन जो हैं वो पीछे आते हैं। 40 दिन हमारे रोज़ों के लिए, और चूँकि हम इतवार वाले दिन रोज़ा नहीं रखते तो 46 दिन, जब 46 दिन हम पीछे आते हैं तो फिर हम देखते हैं कि फसा के बाद आने वाला इतवार और उससे 46 दिन पहले आने वाला बुध जो है, ये दुरानिया जो है उसको लैंड सीज़न या उसको रोज़ों से जो है वो कलीसिया मंसूब करती है, और इस तरह से राह का बुध जो है वो पहला रोज़ा मुकर्रर होता है, और ईद फसा के बाद पहला इतवार जो है वो ईद पाशका होती है। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इतवार को हम रोज़ा क्यों नहीं रखते। तो याद रखें कि पाक माँ कलीसिया ने ये जो रोज़े या लैंड सीज़न हमारे लिए मुकर्रर करती है, इसका कलीसिया की तरफ से
ख़ास जो मकसद है जो हमें दिया गया है, मोमिनीन को दिया गया है, वो है ईद पाशका की तैयारी। ईद पाशका की तैयारी के लिए हमें ये दिन मिलते हैं। तो जिस ईद की हम तैयारी कर रहे हैं उसी ईद को हम हर इतवार मनाते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ हम ईद मना रहे हों और एक तरफ हम उस ईद की तैयारी कर रहे हों? तैयारी उससे पहले होगी और जब वो वक्त आ जाता है तो फिर ईद होती है। तो इसलिए हर इतवार जो है वो छोटी ईद पाशका होती है, और जब फसह की ईद के बाद पहला इतवार होता है तो ये बड़ी ईद पाशका होती है, जो पूरी कायनात में मसीही उम्मत जो है वो बड़ी शान व शौकत के साथ मनाती है। तो ये है हमारा राख का बुध। राख से और भी चंद एक चीज़ें हैं जो मुंसलिक है, हम अच्छे तरीके से जान लें। राख जो है असल में कहते हैं कि ये बड़े सोचने वाली बात है, क्योंकि कहते हैं कि राख का जो फार्मूला है ये हस्ती से नेस्ती में और नेस्ती से हस्ती में आने को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं कि जब किसी चीज़ को जला दिया जाता है तो केमिकल उसका फार्मूला भी तब्दील हो जाता है। यानी अगर हम कागज़ को जला देते हैं तो जो कागज़ का फार्मूला है, जो इसका राख का फार्मूला होगा, वो बिल्कुल तब्दील होगा, बदल जाएगा। तो इसलिए पुरानी चीज़ें जो हैं वो जाती रहीं, पुरानी चीज़ों को दूर कर दो, यानी नाराज़गी की ज़िंदगी को मिटा डालो, नाराज़गी की ज़िंदगी को ख़त्म कर दो। तो इसलिए राख को हम माथे पर लगाकर, राख को हम अलामती तौर पर सर में डालकर इस बात के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं कि हम पुरानी इंसानियत जो गुनाह की निस्बत से हमारे लिए हलाकत, तबाही, बर्बादी है, उसकी निस्बत हमने मौत का तजर्बा करना है और जलाली ज़िंदगी की सूरत में हमने ज़िंदगी का तजर्बा करना है। तो इसी इलाही भेद की तैयारी के लिए जो है ये हमें मौसम जो है वो दिया जाता है। अभी हम थोड़ा सा तारीख़ी तौर पर रोज़े की जो तारीख़ी पस मंज़र है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कहते हैं कि बेसिकली रोज़ा जो है वो कब इस दुनिया में रखा गया या किस मज़हब ने पहली मर्तबा इसको रखा, ये तो तारीख़ी तौर पर हमें इसके कोई ऐसी बुनियाद नहीं मिलती, कोई तारीख़ हम नहीं मिलती, कोई समा नहीं मिलता, कोई महीना और साल का हम तयन नहीं कर सकते। क्योंकि तारीख़ में ये है कि रोज़ा जो है ये तकरीबन हर मज़हब के अंदर है, किसी ना किसी सूरत में रोज़ा जो है वो हर सूरत में है। इसकी अहमियत को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि देखें ये दुनिया के हर मज़हब में किसी न किसी सूरत में है। और अगर हम रोज़े का तयन करते हैं वक्त के साथ, तो अगर हम इसकी रूह का तयन करते हैं तो यकीनन ये रोज़ा माफूकल फितरत, कुदरत का इख्तियार रखने वाला जो मरकज़ है उसके लिए रखा गया। चाहे वो देवमलाई मज़ाहब में देवी देवता हों या अलहामी मज़हब जो ज़िंदा खुदावंद खुदा को जो है वो कुदरत का सरचश्मा और मरकज़ मानते हैं, तमाम रोज़े जो उस कुदरत के लिए और उस कुदरत के सामने अपनी नाराज़गी पर पशेमानी के लिए रखे गए। क्योंकि हम देखते हैं कि रोज़ा तुलुए आफ़ताब से लेकर गुरूब आफ़ताब तक, तो अगर हम बहुत से पहले इब्तदाई देवमलाई मज़हब के बारे में देखें तो वो बहुत सारी चाँद, सूरज, सितारे, दरख्तों को, परिंदों को, पहाड़ों को, कुदरत का सरचश्मा, समंदरों को मानते थे। तो इसलिए सबसे बड़ा जो देवता जिसको माना जाता था वो सूरज है, जिसके सबब से ये सारी कायनात फलदार बनती है। तो इसलिए लिखा है कि तुलुए आफ़ताब से लेकर गुरूब आफ़ताब तक, यानी कि ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा देवता है। और ये देखता है हमें, जब तलु होता है तो सारी कायनात को देखता है, और जब ये देवता हमें देखे तो उसके सामने अपनी परहेजगारी, अपनी पशेमानी, अपनी गुनाहों, नजास्तों और उन तमाम कामों के लिए अपने आप पर अफसोस करो, खाक डालो, अपने आप को पस्ती में ले जाओ, ताकि जब तक वो देखे हमारी इस रियासत से हमारा जो देवता है वो खुश हो जाए और हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे। और जब आफ़ताब जो है वो ग़रूब हो जाता है तो ख्याल है कि देवता ने अब देखना बंद कर दिया है, अब वो हमें नहीं देखता, तो इसलिए फिर खाओ पियो। तो यहाँ से महसूस होता है कि जो पहली मर्तबा इस धरती पर रोज़ा रखा गया, शायद कि वो सूरज देवता के लिए रखा गया। तो इसके बाद हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में
کہ ہمارا جو مرکز ہے، قدرت کا مرکز ہے، وہ یہوہ پاک خدا، یعنی وہ خدا جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو ہست بخشی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں جو ہے وہ پرانے عہد میں روزہ جو ہے وہ اس تصور کو زائل کر دیتا ہے کہ کسی اور دیوتا کے لیے رکھا جائے۔ یعنی بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کا تصور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل میں ہم دیکھتے ہیں 1 دن کا روزہ، بائبل میں ہم دیکھتے ہیں 2 دن کا روزہ، بائبل میں ہم دیکھتے ہیں 3 دن کا روزہ، بائبل میں ہم دیکھتے ہیں 40 دن کا روزہ، بائبل میں ہم دیکھتے ہیں 80 دن کا روزہ، اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں روزے کا مقصد ہے خاص حالات اور واقعات میں خدا کے فضل کو حاصل اور اس کی مدد کو حاصل کرنا۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں شخصی طور پر روزہ، بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں جماعتی طور پر روزہ، بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں قومی سطح پر پوری اسرائیل قوم جو ہے وہ خدا کے لیے روزہ رکھتی ہے تاکہ قوم جو ہے وہ رہائی پائے۔ ہم روایتی روزہ دیکھتے ہیں کہ ہفتے میں 2 روزے جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں۔ تنگ دستی اور مصیبت سے رہائی کے لیے روزہ، خاص موقعوں پر خاص مقاصد کے لیے روزہ، خدا کے ساتھ رشتہ استوار کرنے کے لیے روزہ، اور خدا کے فضائل جو ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے روزہ، اور خاص بڑی ایمان کی عیدوں کو منانے کے لیے تیاری کرنے کے لیے روزہ۔ تو اس طرح سے بائبل مقدس میں جب ہم روزے کی تفصیل کو پڑھتے ہیں تو یہ جو ہے وہ تصور زائل ہو جاتا ہے کہ کسی اور معبود کے لیے، ہستی کے لیے روزہ رکھا گیا ہو۔ نہیں، بائبل مقدس ایک ہی خداوند خدا پر ایمان رکھتے ہوئے اسی خداوند خدا کے سامنے اور اس کے لیے روزہ رکھتی ہے اور اس سے برکت پاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر کہ خاص زندگی کے مقاصد کو جب حاصل کر لیا جائے، سمجھ لیا جائے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیاری جو ہے اس کو روزے اور ریاضت کے ساتھ تیار کرنا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی اعلانیہ زندگی سے پہلے 40 دن روزہ رکھتا ہے، ریاضت کی حالت میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اپنے مشن کا جس مقصد کے لیے باپ نے مجھے بھیجا ہے اس کا میں آغاز کروں گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول جو ہے وہ جب تبدیل ہو جاتا ہے، جب خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے تو وہ صحرا اور ریگستانوں میں جا کر اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تاکہ اب میں نہیں بلکہ مسیح مجھ میں ہے، اس کا تجربہ کرے اور روزہ رکھ کر اپنے آپ کی تیاری کرے تاکہ وہ یسوع مسیح کا گواہ بنے۔ تو خاص جو مواقع ہیں، جو زندگی جس کے لیے ہمیں بخشی گئی ہے، اس مقصد کو پانے کے لیے اور مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تیاری کے لیے جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاک ماں کلیسیا اس لینٹ سیزن کو یا روزوں کے ایام کو ہمارے لیے خاص مقرر کرتی ہے تاکہ ہم بھی اپنے آپ کی تیاری کریں۔ عید پاشکا کی تیاری، یعنی نیستی سے ہستی میں آنے کا تجربہ۔ تو اس لیے آئے میرے عزیزو، آج ہم خصوصی طور پر یسوع مسیح نے جو 40 دن کا روزہ رکھا ہے اس کی روحانیت پر جو ہے وہ ہم تھوڑا غور و خوض کرتے ہیں کہ اس کی روحانیت ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اس کی روحانیت جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں اپنے ایمان اور فضائل میں مضبوط کرتی ہے۔ تو ہم پاک انجیل مقدس متی رسول کی معرفت ہم تک پہنچی انجیل، اس کا 4 باب، اس کی 3 آیت، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یسوع مسیح کو شیطان جو ہے وہ آزمانے کے لیے آتا ہے، اور ہم اس روزے کی روحانیت جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب آزمائش کرنے والے نے اس سے پاس آ کر کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو یہ کہہ کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ ہم جانتے ہیں میرے عزیزو کہ یہ بہت بڑی حقیقت اور سچائی ہے کہ انسان جو ہے اس کے زندہ رہنے کے لیے روٹی بہت ضروری ہے، اور روٹی کی طلب کیا ہوتا ہے اسی کو معلوم ہے جس کے پاس روٹی نہ ہو۔ اس لیے ہم اس روٹی کے سبب سے دیکھتے ہیں کہ اس پورے جہان کے اندر
زندگی جو ہے اس کا دار و مدار اس روٹی پر ہے، اور اس روٹی کی غرض سے کتنے لوگوں کو ہم تاریخ پڑھیں تو غلام بنایا جاتا ہے، غلامی کی زندگی وہ اختیار کرتے ہیں ایک روٹی کی خاطر۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس روٹی کی خاطر کتنے انسان ہیں جو ایک دوسرے کی گردن کو کاٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس روٹی کی خاطر کتنے لوگ ہیں جو اپنی انسانی عظمت اور معیار سے گر جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو پستیوں کی طرف لے کر آتے ہیں، اور یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ سچائی، یہ حقیقت ہر انسان کے لیے ہے، اور یہ آزمائش ہے، یہ بھی ہر انسان پر ہے۔ اس کو ہم عام لفظ میں کہتے ہیں پیٹ کی آزمائش۔ پیٹ کے لیے اس دنیا میں بہت سی بدی اور گناہ ہوتی ہے۔ پیٹ کی خاطر انسانوں کو قتل کر رہا ہے، پیٹ کی خاطر انسان کو پسپا کرتا ہے، پیٹ کی خاطر انسانوں کو غلام بنا رہا ہے، پیٹ کی خاطر انسانی قدریں پامال ہو رہی ہیں، پیٹ کی خاطر جو ہے وہ لوگ عزت نفس جو ہے اس کی قدر کو کھو دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ بے شک یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری اور اعلیٰ ہے جب آپ اپنی زندگی کے مقصد کو پالیں، اور جب آپ زندگی کے مقصد کو پالیں گے تو آپ خدا کو پالیں گے، اور جب خدا کو پالیں گے تو پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی کہ جیسے یسوع مسیح نے کہا، انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک اس کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ تو اس آزمائش پر فتح کیسے ہوگی؟ جب خداوند خدا کو ہم پالیں، جب خداوند خدا ہم میں اور ہم خدا میں ہوں گے، تو ہم اس پیڑ کی خاطر انسان کی عظمت سے گرانے والے نہیں ہوں گے، ہم پیڑ کی خاطر کسی کو غلام بنانے والے نہیں ہوں گے، ہم پیڑ کی خاطر انسانی قدروں سے گر جانے والے اور گرانے والے نہیں ہوں گے۔ یہ ہے اس کی روحانیت، یہ ہے پہلی جو آزمائش ہے، اس میں فضل اور اس فضل کی قدرت۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آزمانے والا ایک بار پھر جو ہے آزمانے کے لیے آتا ہے۔ تب شیطان اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے زبور نمبر 91 میں، اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دیا، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ کسی پتھر سے تجھے ٹھیس لگے۔ یہ سچ ہے، خدا کا کلام ہے۔ ایسا ہی ہے کہ اگر خدا گرا دیتا ہے اپنے آپ کو تو فرشتے آئیں گے، کیونکہ اسی کے فرشتے ہیں، اسی کی خدمت کے لیے ہیں، اسی کی تابعداری کے لیے ہیں، اسی کی عبادت کے لیے ہیں، اسی کی ثنا کے لیے ہیں، اسی کی تعظیم کے لیے ہیں۔ وہ آئیں گے، لیکن اگر ایسا خداوند خدا کر دیتا ہے تو یہ آزمائش میں گر جانا ہے۔ اور اس آزمائش کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مغروری کی، دل کی مغروری کی آزمائش، کہ یعنی کہ یہاں شیطان کیا کرنا چاہتا ہے کہ دیکھ یہ لوگ تجھے نہیں مانتے، دیکھ یہ لوگ جو ہیں وہ تجھے عام سمجھتے ہیں، دیکھ یہ لوگ جو ہیں وہ تیری قدوسیت اور تیرے خدا ہونے کو نہیں سمجھتے، اس لیے تو یہاں سے گرا دے، فرشتے تیری خدمت کریں گے، کیونکہ وہ تیرے ہیں، تیری خدمت کے لیے ہیں اور خدا کی طرف سے ہیں، اور چونکہ تو ہی خدا ہے، وہ آئیں گے، تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، یہ لوگ تیری جے جے کار کریں گے۔ تو انسان کیا چاہتا ہے؟ اپنی جے جے کار۔ ہر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو دنا سمجھتا ہے، دوسرے کو وہ ناکام سمجھتا ہے، اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے، دوسرے کو وہ ناقابل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اختیار کل مانتا ہے اور دوسرے کو بے اختیار جانتا ہے، اپنی انا میں مغرور انسان اس کے لیے انسان نہیں ہے۔ تو یہ سارا معاشرہ اور یہ سوچ کیا اس معاشرے کو روحانیت میں فنا کر کے بربریت کو پیدا نہیں کر رہی؟ تو یہ آزمائش ہم سب پر ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ ہر انسان جو ہے وہ دل کی مغروری رکھتا ہے، اپنے اندر انا رکھتا ہے، اپنے اندر بڑا پن رکھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا دیکھنا چاہتا ہے،
تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جو ارادہ اور آزمائش جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس آتی ہے، اور یسوع مسیح اس پر کیسے فتح پاتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما، کیونکہ خداوند خدا کل کائنات کا مالک اور سرچشمہ ہے، اسے نہ آزما، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ پیار کرنے والا ہے، وہ اسی کے دم سے ساری کائنات رواں دواں ہے۔ اگر تو یہ ایمان رکھتا ہے تو پھر دل کی مغروری تجھ میں نہ ہوگی اور انسانی عظمت تجھ میں پروان پائے گی۔ تو اس طرح سے دوسری آزمائش جو ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں دل میں مغروری کو نہیں لانا، بڑے پن کو نہیں لانا، ورنہ لینڈ سیزن کی روح جو ہے وہ تم میں کبھی نہ آئے گی اور تم لینڈ سیزن کی قدرت کو نہ سمجھ پاؤ گے۔ ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں تیسری آزمائش۔ تیسری آزمائش میں آزمانے والا کیا کرتا ہے؟ پھر شیطان نے اسے ایک اونچے پہاڑ پر لے جا کر دنیا کی ساری مملکتیں، ان کی شان و شوکت دکھائی اور اس سے کہا، اگر تو مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ میں تجھے دوں گا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی شیطان کا فریب ہے، اور آج بھی یہ فریب ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ فریب دیتا ہے کہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، جبکہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تمام مملکتیں، سلطنتیں، شان و شوکت بیٹے کے سپرد کی گئیں، وہ اس کا مالک ہے، اور مالک کو ہی دکھایا جا رہا ہے کہ میں مالک ہوں۔ اس لیے خدا جانتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہے آنکھوں کے دیکھنے کی ہوس، کہ جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ میری ہی ملکیت ہو جائے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، یہ فطرتی طور پر انسان جو ہے وہ کمزور ہے، اور بہت دفعہ آزمانے والا، ورگ لانے والا اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے اور انسان کو انسان کی قدروں اور عظمت سے گرا دیتا ہے، کہ ہم اپنی آنکھوں کی ہوس جو ہے اس پر کنٹرول نہیں کر پاتے، اور اس لیے ہم میں فریب آتا ہے، ہم میں لالچ آتا ہے، ہم میں اپنی احساسات کی تسکین آتی ہے، ہم وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اصل میں ہم گڑھے میں گر پڑتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو 3 آزمائشیں ہیں یہ آدم پر بھی آئیں، ہوا پر بھی آئیں، اور نسل انسانی کے ہر انسان پر آتی ہیں، اور اس لیے یسوع مسیح انسان بن کر درمیان میں آ گیا تاکہ وہ سکھائے کہ ان پر آزمائش کیسے، اس پر غالب کیسے آنا ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی آزمائش جو ہے وہ روٹی کی، پیٹ کی بھوک کی یا پیٹ کی آسودگی کی۔ تو آدم جو ہے اس میں جو پہلی مرتبہ آزمائش میں گرا، اس پھل کا تعلق بھی پیٹ سے تھا، بھوک سے تھا، اور وہ گر گیا کیونکہ اس نے اس کو ترجیح دی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دل کی مغروری، کہ شیطان نے کہا کہ خدا نے تم سے غلط کہا، جب تم نے یہ پھل کھاؤ گے خدا کے برابر ہو جاؤ گے۔ تو یہ مغروری کا عمل، یہ دوسرا سبب ہوا آدم کے گر جانے کا۔ اور تیسری بات آنکھوں کی ہوس، کہ شیطان ہوا کو کہتا ہے کہ دیکھو پھل کتنا خوبصورت ہے، اور اس نے دیکھا اور دیکھنے میں وہ بہت خوش نما تھا، اور دل تک ان آنکھوں کا اثر پہنچا اور دل للچایا۔ تو یہ 3 جو آزمائشیں ہیں یہ ہر ایک انسان پر آتی ہیں، لیکن خدا کا شکر ہو کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا، جو ان پر فتح پا کر ہمیں روحانیت کا درجہ اور ہمیں روحانیت کی روح دیتا ہے تاکہ ہم اس پر غالب آئیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آئیں ان روزوں کی روحانیت کو سمجھنے کے لیے چند ایک مثالیں ہم سنتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے اس روحانیت سے بھرپور دنوں میں شامل ہو کر تم انسان کی جو فطرت ہے اس کے اندر خدا کی فطرت کو دعوت دو۔ انسان کی فطرت ہمیشہ گر جانا ہے، آزمائشوں میں گرفتار ہو جانا ہے، پھنس جانا ہے، لیکن خدا کی قدرت ان سے ہمیں نکالنا ہے۔ تو ہم دونوں کی فطرت کے بارے میں جو ہے وہاں ایک مثال سیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی تھا، وہ نہر کے کنارے بیٹھا ہوا دھیان و گیان کر رہا تھا۔
جب وہ دھیان و گیان کر رہا تھا تو نہر جو ہے اس میں پانی تھوڑا کم تھا کیونکہ پانی بند تھا، اور وہ اچانک دیکھتا ہے کہ وہ خاموشی میں بیٹھا ہوا تھا اور نہر کے اندر اس کو کسی چیز کے پھڑپھڑانے کی آواز آتی ہے۔ تو وہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک درخت ہے، اس کی جڑیں جو ہیں وہ نہر کے اندر نکلی ہوئی ہیں اور ان جڑوں کے اندر ایک کیکڑا پھنسا ہوا ہے، اور کیکڑا جو ہے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ دیکھتا رہتا ہے کچھ دیر نظارہ، اور پھر کہتا ہے کہ میں اس کیکڑے کی مدد کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت زور لگا رہا ہے، جڑوں سے نکل نہیں پا رہا، اور اس کو ہاتھ سے وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کیکڑا اسے ڈنگ مار دیتا ہے، اس کو کاٹ لیتا ہے۔ وہ پھر اپنا ہاتھ نکالتا ہے، پھر چند لمحوں کے لیے وہ دیکھتا ہے، پھر وہ پھڑپھڑاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں پھر اس کو نکالوں۔ وہ دوسری بار کوشش کرتا ہے، پھر اس کو وہ ڈنگ مارتا ہے، کاٹتا ہے۔ اسی طرح سے 3 سے 4 مرتبہ جب وہ یہ عمل کرتا ہے تو اس کا سارا ہاتھ جو ہے وہ خون سے بھر جاتا ہے۔ پاس سے ایک آدمی گزرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار تو پاگل ہے، تو بیوقوف ہے۔ اس نے کہا کہ یار نہ میں پاگل ہوں نہ میں بیوقوف ہوں۔ اس نے کہا یار کام تو تم ایسے ہی کر رہے ہو کہ دیکھو وہ تمہیں بار بار جو ہے وہ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، اس نے تیرا سارا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ کر خون سے بھر دیا ہے، اور تو پھر اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مرنے دے۔ تو وہ اسے جواب دیتا ہے، کیا جواب دیتا ہے؟ یہ اپنی فطرت کے مطابق کام کر رہا ہے اور میں اپنی فطرت کے مطابق کام کر رہا ہوں۔ اس کا کام ہلاک کرنا، ڈنگ مارنا، اور میرا کام بچانا ہے۔ اور یہ ہے خدا کی فطرت کہ وہ ہمیشہ رحم 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 اور بحالی اور انسان کی عظمت، اور انسان ہمیشہ ایک دوسرے کی جڑوں کو کاٹتا ہے۔ تو یہ روزوں کے ایام ہمارے لیے اس طرح سے اس بات کو اور اس روحانیت کو تجربہ کرنے کے دن ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مدر ٹریزا، مقدسہ ٹریزا کہتی ہے کہ روزوں کے ایام، لینٹ سیزن ہمارے لیے انتہائی مقدس، پاکیزگی سے بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم اپنے وجودوں میں یسوع مسیح کے دکھوں کو زندہ کرتے ہیں، اور اس سبب سے ہماری زندگی جو ہے وہ روحانیت سے بھر جاتی ہے۔ ہم صرف بھوکا رہنے کے لیے، فاقہ کشی کے لیے روزہ نہیں کرتے، بلکہ بھوکا رہنا اور فاقہ کشی جو ہے وہ ہمیں روحانیت میں مضبوط کرنے کے لیے، خدا کے رشتے کو ہماری ذات کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، کہ جب ہمارا وجود پوری توجہ دیتا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے، تو ہم پوری توجہ دیتے ہیں کہ خدا کا کلام ہی تیری سب سے بڑی خوراک ہے۔ تو یہ بار بار ہم اس طرح سے اپنے ایمان کی تجدید میں جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آئیں لینٹ سیزن، روزوں کے ایام جو ہیں وہ نیستی سے ہستی کا ہمارے لیے بہت بڑا تجربہ ہو، نئی زندگی کا تجربہ ہو، پرانی انسانیت سے نئی انسانیت میں جی اٹھنے کا تجربہ بنے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اسی کے لیے تیار ہو رہے ہیں، نئی زندگی کے لیے، پاشکا کے لیے۔ آخر میں ایک شعر سے میں اس کو ختم کروں گا، پنجابی میں ہے: پھلاں دا تو ارک بنا، ارک دا تو دریا بنا، پھلاں دا تو ارک بنا، ارک دا تو دریا بنا، مچھی وانگو ٹبیاں لا، جے پھر بھی تیری بو نہ مکے، جے پھر بھی تیری بو نہ مکے، تے اپنے اندروں میں مکا۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہ ہے خود انکاری۔ اگر ہماری میں ختم ہو جائے گی تو وہ میں جس نے کہا کہ میں ہوں جو ہوں وہ مجھ میں ہوگی، تو ہماری میں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگی۔ ہم پرانی میں کو ختم کریں جو گناہ، نافرمانی اور پستی سے بھری ہوئی ہے، اور اس میں کو لے لیں جس میں کوئی کمی نہیں، جو پاکیزگی کے مرکز سے ہمیں پاک روح اور فضل کے سبب سے حاصل ہوتی ہے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔